अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 रोज़ा तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तहरीक का ऐलान किया गया। लेकिन नाजरीन, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एहतजाज किया जा रहा है या किसी तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। इससे कबल भी हमने देखा है कि कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किए जाते रहे हैं, तहरीक का ऐलान किया जाता रहा है, लेकिन वो तहरीक कामयाब नहीं हुई, अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकी। क्या वजूहात थी, इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं इस तहरीक के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस तहरीक के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को एहतजाज होना था, उसे ख़त्म करके ये 90 रोज़ की तहरीक का प्लान कहाँ से आया। उनकी जानिब से इतना बड़ा सवाल किया गया है, तो फिर इस तहरीक की कामयाबी पर जो है वो भी सवालात उठ रहे हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, 5 अगस्त का एहतजाज मौखर करके अब हुकूमत को 90 रोज़ का टाइम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है कि ये 5 अगस्त है या ये पीटीआई की जो जो पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब सॉरी, जो पॉलिटिकल कमेटी है, उनका ये डिसीजन है, पार्लियामेंट्री कमेटी का ये डिसीजन है, या ये अली अमीन गंडापुर की अपनी राय है। तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन थोड़ा सा इबाहम था। वो जब क्लियर हो जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या चीज़ है। अच्छा मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज तो पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि 5 अगस्त को एहतजाज होना था, उस एहतजाज को ख़त्म करके 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं है? बज़ाहिर उसी तरह की सूरत हाल, उस तरह की तो नहीं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल ये लग रही है कि थोड़ा सा इबाहम है। जो 5, मेरे लिहाज से अगर इमरान खान ने 5 अगस्त का कहा हुआ है तो इट हैज टू बी 5 अगस्त। अगर कोई 3 मंथ्स का कहता है या जो भी है 90 दिन का कह रहा है, तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि पार्टी की पोजीशन क्या है, उसमें देखना पड़ेगा कि पीटीआई की पोजीशन क्या है, उसमें देखना पड़ेगा कि असल में इमरान खान की पोजीशन क्या है। ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान ने और ये मैं सिर्फ मफरूजे पे कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ने 5 अगस्त को कहा और फिर कोई पॉलिटिकल टीम या कोई 4-5 बंदे जाके मिले हों खान साहब से, उन्होंने जाके उनको कोई बातें कही हो जिसकी बेसिस पे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको 5 के बजाय 3 महीने में कर लो, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए एंडोर्समेंट पूरे पार्टी की जो कमेटी है उसके थ्रू आएगी ना। आपका चेयरमैन बोलेगा, आपका जो सेक्रेटरी जनरल है वो बोलेगा। अली अमीन एज अ चीफ मिनिस्टर वो जरूर एक इम्पोर्टेंट ओहदा रखते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर के ओहदे के लिहाज से ये पार्टी का डिसीजन है। ये केपी के चीफ मिनिस्टर का डिसीजन नहीं होगा, ये पार्टी का होगा। तो उसके लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो क्या ये हुमायूं मोहम्मद साहब, बात आपको ऐसा नहीं लगता कि इन तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद जो है आपकी जो पार्टी कारकुनान हैं उनमें जो है वो मायूसी फैल रही है? क्योंकि जो पार्टी कारकुनान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह भी जो है वो आपके बानी की जो है वो रिहाई मुमकिन हो सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि बानी की हमशीरा जो हैं वो काफ़ी बार कह चुकी हैं कि जो मौजूदा क़यादत है वो बानी की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। तो इस तरह अगर एहतजाज ख़त्म किया जा रहा है, तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है, तो इससे जो मोराल है कारकुनान का वो डाउन नहीं होगा? देखिए, मेरे नहीं ख्याल के कारकुनान का मोराल गिरेगा। हाँ, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार ये क्या मसला है, क्या नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट हैज एनीथिंग टू डू विद मोरल ऑफ पीटीआई। पीटीआई का वो मोरल इस जगह से नहीं गिरेगा। पीटीआई के जो जो वर्कर्स हैं दे वुड, उनका रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। ये सिर्फ एक सिर्फ ये है कि आप अगर आप ये समझ लें कि आप थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हैं और जो आपका आउट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो एक्शन रिप्ले जो है ना उसमें जरा ज्यादा टाइम ले जाता है। तो उसमें जो भी प्लेयर होता है, जो भी मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम जरा कम हो जाता है। बाद दफा इट फ्रस्ट्रेट के यार बस ठीक है, देख लो आउट है या नहीं है, डिसीजन ले लो।
تو بس اس اسمال لٹل ہچ، ادروائز میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم کوئی ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا وہ ہے، یہ بھی آج کل میں، آج نہیں تو کل میں یہ چیز ریزالو ہو جائے گی، بات ختم۔ علی امین گنڈاپور کی جو پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تیاریاں بھی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے تو زیرک سیاستدان فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، چیلنج دے دیا، تو کیا یہ درست لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، جو عدم اعتماد ہے نا، اٹس اے گیم آف نمبرز۔ یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لے گی کہ نہیں یار یہاں پہ تو ان کا ہونا چاہیے، وہ کبھی پرنسپل سٹینڈ نہیں لے گی۔ اگر انہوں نے پرنسپل سٹینڈ لینا ہوتا نا، تو وہ جب 26ویں ترامیم میں ان سے جو وعدہ کیا تھا، اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انٹچ تھی، وہ گورنمنٹ کے ساتھ انٹچ نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کی وفد کو یہ کہا تھا کہ یہ ترامیم ہم لے کر آ رہے ہیں، ان میں سے یہ چیز ہم نے ہٹا دی ہے جس کو ہم لوگوں نے سراہا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ مجھے ری ایشورنس دینی چاہیے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہی رہے گا ایز پر 26 ترامیم۔ اچھا، اس میں جب جسٹس منصور علی شاہ کو ہٹا دیا گیا تو مولانا نے خود کہا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ مولانا نے جب یہ کہا دھوکہ ہو جاتا ہے تو مولانا اس کے بعد دھوکے کے بعد خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور اس لحاظ سے اس میں تھوڑے سے سوالات آ جاتے کہ ہاؤ سیریس وہ، کیا اس کو واقعی پتہ تھا، کیا وہ ہمیں صحیح بات بتا رہا تھا، کیا وہ ہمیں غلط بات بتا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں کوشچن مارک آ جاتی ہیں۔ کیونکہ یہی بات بلال بھٹو نے بھی کیا، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ایک اور میجر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ بات کر خاموش رہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ملی بھگت تھی کہ یار آپ چونکہ ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے تو آپ ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو یہاں تک لے آؤ، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ چیز تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز تھی اس کو میں جب سامنے رکھتا ہوں، یہ ریزرو سیٹس تھی۔ ریزرو سیٹس میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور کا حق نہیں بنتا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایون جو قاضی فائز عیسیٰ تھے، نہ قاضی ہے نہ فائز تھے، اور نہ ہی عیسیٰ کی کوالٹی تھی ان میں۔ اس جیسے شخص نے جب یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیوں ختم کر دیا، حالانکہ میرا جو میرا ڈیسیژن تھا اس سے یہ تو ہرگز معنی نہیں رکھتا تھا، اس سے لوگ آزاد نہیں ہو سکتے تھے، آپ نے ان کو آزاد کیسے کر دیا۔ اب اس بیسس پہ اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی لڑی اور لوگ آزاد نہیں تھے، اور 13 میں سے 11 ججز کا یہ خیال تھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، اب وہ دیں گے کیسے، اس کا حساب کتاب ہونا تھا کہ کیسے ہوں گے۔ اس پہ 8-5 کے بیسس پہ جو طریقہ کار تھا اس پہ ذرا بحث ہو گئی تھی، لیکن جن دو ججز نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں نے ان کا ڈیسیژن ہی نہیں مانگنا، ان کو ہم لوگوں نے نواز دیا ہے۔ اب اس بیسس پہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ یار جب سیٹیں آ رہی تھی تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، چلو ہمیں بھی دے دو۔ یہاں پہ اگر ان کا ایک اصولی موقف ہوتا تو بات ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے نمبرز پورے جو کہ نہیں ہو سکتے کسی غلط طریقے سے، جیسے وہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ جو باقی کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ آزاد ہیں، جو کہ ایکچولی وہ آزاد نہیں ہیں، اگر اس لحاظ سے کر کے لوگوں کا ایک بڑا جتھا جو ہے، میجورٹی جو ہے، جو کہ 40-45 کے پوائنٹ سے وہ ابھی بھی آگے ہے، اگر اس کو یہ ریورس کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں مولانا اس میں اپنے ضرور حصہ لے گا، مولانا اس کے بغیر نہیں کرے گا، مولانا وہاں پہ اپنی حکومت بنائے گا، اگر کوئی ایک بنائے گا تو وہ مولانا بنائے گا۔ تو یہاں پہ ان سے یہ امید کرنا کہ وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میرے نزدیک مولانا اس طرح کرے گا، مولانا پرنسپل سٹینڈ کبھی نہیں لے گا۔ اچھا صاحب، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تو یہ تجویز بھی آئی ہے کہ تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آنی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی بغاوت کی طرف اشارہ ہے یا صرف پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ان کی جانب سے؟ نہیں، میرے خیال میں مولانا صاحب جو ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پاور بلاک بنایا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں مولانا کے دماغ میں ہوگا۔ ہم دیکھیں ایز اے پولیٹیشین آپ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کو جب آپ نے اس کا مفہوم بنانا ہونا تو آپ اس کا کچھ بھی مفہوم بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، جو میں سمجھوں گا کہ مولانا کے دماغ میں ہوگا وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک کو نکالا جائے جو کہ اندر سے چینج لے کر آئے۔
کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے نو کہ نمبر میں وہ جیت نہیں سکتے، تو پھر وہ ایک یہی کام کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود اپنے چیف منسٹر کو بدل دے تو وہ اور بات ہے. ادھر تھوڑا سا کلیش ضرور ہے. علی امین نے مولانا صاحب کو 2 دفعہ 2 الیکشنز میں بڑے سخت طریقے سے ہرایا ہے، اور ابھی تو ان کو تقریباً آپ یہ سمجھے کہ ڈی آئی خان سے بالکل ہی ان کو کلین کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی کلین کر دیا ہے. تو ان سب کا جھگڑا تو اپنی جگہ پہ وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آتا ہی آتا ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب اس جگہ پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بالا تر ہو کے بات کر رہے. ہی ہیز گاٹ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور وہ اس سے بالا تر ہو کے بات کرنا یا پرنسپل سٹینڈ لینا، میرے خیال کے اب بھی ان کی سیاست اس لیول تک آئی ہے جہاں پہ وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لے سکے. ہمایوں صاحب، بانی کے بیٹوں کی واپسی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، تو کیا وہ آ رہے ہیں یہاں پر یا نہیں آ رہے؟ کیونکہ حکومت تیار بیٹھی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یہاں آتے ہیں تو ان پر پاکستانی قانون لاگو ہوگا، اور اگر خلاف ورزی کی کسی قانون کی تو پھر قانون حرکت میں بھی آئے گا. تو پی ٹی آئی میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں پاکستان میں کہاں وہ قانون ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص آ کے لیٹس سے میں پاکستان کا سٹیزن نہیں ہوں، لیکن میرا والد جو ہے وہ پاکستان میں آ کے اس کو غلط طریقے سے یا بے جا جیل میں رکھا گیا ہے. اب میں وہاں آتا ہوں اور میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. پروٹیسٹ ود ان دا لا ہوتا ہے، اور جب بھی آپ جس ملک میں جانے ہیں قانون آٹومیٹکلی اسی ملک کا لاگو ہو جاتا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ جی اس ملک کا قانون لاگو ہو جائے گا، دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ جب میں کسی ملک میں جاؤں گا تو اسی ملک کا قانون لاگو ہوگا. اب پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے نا فریڈم آف موومنٹ بھی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس وہ سارے ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے سٹیزنز کے لیے، لیکن جو اوورسیز ہیں یا جو نان پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسفلی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ممانعت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی جگہوں پہ، یہ لندن میں ہے، اس جگہ پہ ہے، یو ایس میں ہوا ہے، کتنی جگہوں پہ لوگوں نے جا کے پروٹیسٹ کیا، پیسفل ڈیمونسٹریشن کیا اگینسٹ غازہ میں جو ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں وائلنٹ ہونا وہ تو پاکستان کے اپنے سٹیزن ہو، اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی نہیں الاؤ کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اور دوسرے دیکھیں وہ پاکستانی نہیں ہے. جیسے پاکستانی ہے نا جو گوال منڈی کی پیداوار ہوتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نان پاکستانی کہلاتے ہیں. ایک وہ والے پاکستانی ہے یا نان پاکستانی ہے. ایک وہ نان پاکستانی ہے جو ایکچولی پیدا ہی باہر ہوئے، رہے ہی باہر ہیں، سب کچھ پلے بڑے، لیکن ان کے والد یا والدہ کی جو ہے نا وہ پاکستانی ہے. اب جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ پاکستان آتے ہیں، تو دیر کیا کہہ سکتے ہیں، جو ان کا فورن آفس ہوتا ہے یا جو ان کا یہاں پہ کانسلیٹ ہوتا ہے، وہ ان پہ نظر رکھتا ہے، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو ذبح کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر قاسم و سلمان کوئی لا نہیں وائلیٹ کریں گے، میں دیکھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کس پولیس والے کی ہمت ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کرے. اور آپ لوگ جب یہ کیمرہ دکھا رہے ہوں گے تو ہر چیز پتہ چل رہی ہوگی کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ نہیں کر پائیں گے. سینیٹر صاحب، اگر اپوزیشن سینٹ انتخابات میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مشترکہ امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، تو کیا یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی؟ دیکھیے، سینٹ کے انتخابات میں آپ نے بیسیکلی آلریڈی جو سیٹیں تھی ریزرو سیٹ وہ پی ٹی آئی کی، وہ آپ نے کر لی، ختم کر دی، ہٹا دی. پھر اب آپ باقی چیزیں وہ کر کے جا رہے ہیں. تو اس میں ہمارے دیکھیں جو ہماری 2 سیٹیں ہیں وہ تو پکی ہو ہی جائیں گی. ایک ہوتی ہے اب ٹیکنوکریٹ کی، ایک وومن سیٹ، وہ ٹوٹل نمبر سارے اسی پہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں تو ہمیں آئیں گی. اس کے بعد آ جاتی ہے باقی کی، میرے خیال میں 9 سیٹیں ہوں گی. ایک مائنورٹی کی ہوگی، مائنورٹی بھی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس پہ سارے لوگ کرتے ہیں تو نمبر گیمز تو ہمارے پاس ہے. اب آخر آ جاتا ہے کہ جو میرے خیال میں 8 جنرل سیٹیں ہوں گی اس کے اوپر. اس میں سے اگر ہمارے پاس یہ ریزرو سیٹس ہوتی تو پھر ہم لوگ 8 میں سے 7 نکال جاتے. ابھی ہم یہ ہوگا کہ 8 میں سے پرابلی ہم 3 شاید لوز کر دیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کھیلیں تو ہم 3 میں سے شاید 1 کو بچا دیں، یا 4 میں سے
1 کو बचाते और 3 हमसे चली जाएंगी, या 3 या 4 सीटें हमसे 8 में से चली जाएंगी, तो हम 6 सीटें 10 में से मेरे ख्याल में 6 सीटें या समथिंग लाइक दैट 6 या 7 सीटें हम निकाल जाएंगे। 6 तो निकाल जाएंगे, 7वीं शायद निकाल जाए। हमें नुकसान होगा, जहां हमें 10 सीटें मिलनी थी वहां हमारे 3 सीटें चली जाएंगी। लेकिन जब चोर चोरी पर आ जाए, जब डकैत डकैती पर आ जाए, और जब जो कोतवाल होता है उन्हीं को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाए, तो फिर आपकी और मेरी क्या हैसियत कि हम लोग अपने माल, अपने घर, अपने उसकी आबरू की हम प्रोटेक्शन कर सके। फिर तो जंगल का भी कानून नहीं है ना, फिर तो ये बेसिकली वही एक क्या कह सकते हैं उसे, बदमाशी है। अब बदमाशी के सामने हम जैसे, आप जैसे जो सीधे साधे लोग हैं, हम लोग सिर्फ शोर ही कर सकते हैं। एक वक्त आएगा, ये भी हो सकता है कि एक वक्त आए कि हम सारे बदमाश हो जाए। देखते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाए जाते हैं या नहीं लाए जाते। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हवाले से दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुमायूं मोहम्मद साहब का आपने मौक़िफ़ जाना, हुकूमत क्या सोच रही है, इस हवाले से हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खिलदास कोहिस्तानी साहब, क्या हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी, और या इस हवाले से मज़ीद मुशावरत अभी दरकार है? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका फराहम किया। देखें, ये पार्लियामेंट का हुस्न है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, जो जिस तरह अप्रैल 22 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में PDM ने पेश की थी और वो कामयाब हुई, और जिसमें तमाम अरकान ने जो है एक जो अपोजिशन के थे वो अक्सरियत में आ गए और वो हुकूमत हमने संभाली। इसी तरह अगर KPK के MPA समझते हैं, और मैं समझता हूँ उन्होंने उनका ये उस पर वर्किंग भी हो रही है कि जो KPK के हालात हैं, या जो अवाम के, आज आप गैल्प की जो सर्वे आई है वो भी देख लें, KPK की अवाम भी जो 60% से ज़्यादा जो है वो तंग है और उसमें तशवीश है, वो गवर्नेंस चाहती है। तो मैं समझता हूँ सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, ये अगर जो मतलूबा नंबर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं अपोजिशन के पास, तो ये एक जमहूरी अमल है। इस जमहूरी अमल को मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का हिस्सा दुनिया भर में ऐसे होता है, तो KPK में भी होगा। और संजीदा कोशिशें इस पे वहाँ के जो हमारी क़यादतें हैं मुख्तलिफ़ जमातों की अपोजिशन की, वो संजीदा कोशिशें इस पर गौर व फ़िक्र कर रही है तो किस तरह इसको जो है कोई हतमी शक्ल दी जाए। तो खिलदास कोहिस्तानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो आएगी, और अगर कामयाब हो जाती है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उसके बाद की सूरत हाल के लिए कोई तैयारी की गई है? देखें, मैंने यही कहा कि वहाँ के जो MPAs हैं या सूबाई हमारी जमातें हैं, वो अगर ये समझती है तो ये एक मैं समझता हूँ एक अच्छा शगुन होगा और अपोजिशन के लिए उनको मौका मिलेगा कि सूबे की खिदमत करें और वफाक के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं या जो बाकी मसाइल हैं उससे हल में मदद मिलेगी और KPK की आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगरचे वो ये हतमी फ़ैसला करते हैं तो वफाक मैं समझता हूँ जो हमारी जमात है, जो भी फ़ैसला है वो हमारे कायद पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब हतमी फ़ैसला करेंगे, वज़ीर आज़म साहब से मुशावरत करके, फिर वहाँ की सूबाई जो क़यादत है या जो हमारी मरकज़ी क़यादत कोई इस पर बाकी जमातों से मिलकर ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे। अगर ये महसूस होगा कि अब नंबर हमारे पास पूरे हैं या मतलूबा तादाद है और अपोजिशन मुत्तफ़िक़ है, इत्तफ़ाक़ है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। अच्छा खिलदास कोहिस्तानी साहब, 5 अगस्त के एहतजाज को मौखर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान किया गया, हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है 90 रोज़ का, तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखें,
پی ٹی آئی ایک جماعت کی بجائے ایک ہجوم بن چکا ہے جس کا سربراہ اس وقت اپنے جو ہونے والی سزائیں وہ بھگت رہا ہے. وہ نہ تو پارٹی کا سربراہ ہے نہ اس وقت کاؤنسلر بننے کا اہل ہے. تو جو بقایا موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ جس طرح علیمہ جو بہن ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے 5 اگست کی تاریخ دی اور پھر لاہور میں ایک میلہ رچایا گیا. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جا رہی، ہم پہ قدغن ہے. تو آپ نے دیکھا کس طرح وہ لاہور میں گئے اور شان شایانہ وہ جو ایک ڈنر کا اہتمام ہوا اور وہاں پہ یہ گنڈاپور صاحب نے 90 دن کی ایک پھر تاریخ دی. تو ان سے میں سمجھتا ہوں عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اب تو کے پی کے کی عوام کا ورژن بھی آ گیا ہے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو اس پہ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک چلے گی. میں سمجھتا ہوں 26 نومبر سے پہلے جب بھی انہوں نے تحریکیں شروع کی، جب بانی پی ٹی آئی خود بھی یہاں موجود تھے، جب باہر تھے، تب بھی انہوں نے کوئی بھی انتشار کو پاکستان کی عوام نے سپورٹ نہیں کیا ہے، نہ اب کریں گے. تو یہ تاریخ دیتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے. حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہجوم بن چکا ہے، تو اس ہجوم کو روکنے کے لیے کیا کوئی ڈیل جو ہے وہ بنائی گئی ہے حکمت عملی حکومت کی جانب سے ابھی تک؟ دیکھیں، حکومت کی واضح پوزیشن ہے، قانون کوئی بھی ہاتھ میں لے گا، انتشار پھیلائے گا، سڑکوں پہ جو ہے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرے گا، کوئی تشدد فساد جو ان کا ماضی رہا ہے وہ کرے گا، اس کو اسی طرح ہم نمٹیں گے جس طرح ہم نے قانون نمٹتا ہے. جس طرح 26 نومبر کو ہم نے ان کو ناکام کیا، ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا، اسی طرح پہلے بھی جب بھی یہ فساد لے کر آئے ہیں، وسائل کے پی کے لے کر آ کے صوبے کو وفاق کے سامنے کھڑا کر دیے تھے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں. تو میں نہیں سمجھتا عوام کی، کارکنان کی اب ان میں کوئی ان کو سپورٹ ہے. پاکستان کی عوام جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کام کر رہے، جو حکومت کی عوام کی پذیرائی ہے، جو معیشت بحال ہوئی ہے، جو اقدامات ہیں، تو عوام تو چاہتی ہے کہ ان کی زندگی میں بہتری آئے، جو ان کے مسائل ہیں حل ہو، تو وہ حکومتیں کرتی ہیں. تو اس کے میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورک کر کے کہ ہماری گورننس، ہماری طرز حکمرانی عوام کو لابھ دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. دفاعی حوالے سے بھی، سفارتی حوالے سے جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. پاکستان میں اگر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہاتھ ہم کاٹ دیں گے. اچھا کیل داس کوہستانی صاحب، کوئی مذاکرات کسی قسم کے ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت؟ کیونکہ اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے ثالث کا کردار ادا کیا گیا تھا، کمیٹیاں بھی بنائی گئی تھیں حکومت کی اور اپوزیشن کی، لیکن جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، کسی قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے یا نہیں؟ پہلی بات، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ بجٹ سیشن میں بیرسٹر گور جو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کو ہاتھ بھی ملایا، ان کے پاس چل کے گئے، ان کو دعوت بھی دی اور ان کو کہا کہ اسپیکر کا جو کمرہ ہے وہ حاضر ہے، میں بھی آؤں گا، آپ بھی وہاں بیٹھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو پارلیمانی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے جو اندر جس بھی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، باقی پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے، تو وہ اسپیکر سے رابطے میں، حکومت ان سے رابطے میں ہے. ہر جو ڈے ٹو پارلیمنٹ کا بزنس ہے یا پاکستان کے پولیٹیکل حوالے سے، تو ہمارے اسپیکر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے کافی چیزوں میں، جس طرح آپ نے دیکھا بجٹ سیشن میں بھی. تو یہ بالکل ہم یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں مذاکرات کا عمل ہونا چاہیے. کبھی بھی حکومتیں جو ہے وہ دروازے بند نہیں کرتی، ہمارے دروازے کھلے ہوئے، ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں جو بانی پی ٹی آئی ہے یا جو ان کی بہنیں ہیں، جو جس طرح کی ان کی گفتگو ہے، تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے یا حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسی طرح این آر او چاہتے ہیں، وہ اسی طرح تخت چاہتے ہیں جس طرح 2018 میں ان کو نوازا گیا.
تو میں سمجھتا ہوں وہ راستہ ان کے لیے بند ہے. یہ چاہتے ہیں, ان کی بہن بھی کہہ چکی ہے, برملا کہہ چکی ہے, خود بھی خان صاحب کہتے رہے کہ میرے سے بات کی جائے, مجھے راستہ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ سیاسی راستہ اختیار کریں اور پارلیمنٹ, اشارہ دستور پہ وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوگا تو بات چیت کا عمل ہو سکتا ہے. مگر جو یہ این آر او مانگ رہے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی جو سزاؤں کے حوالے سے وہ اس سے باہر آنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر نہ حکومت کے بس کی بات ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے. وہ کیسز جو ہیں, جو ان پہ چارجز ہیں, اس کو سامنا کریں. باقی جو جماعت پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات چیت ہماری ہو رہی ہے اور ہمارا رابطہ ان سے ہر وقت ہوتا ہے, ہمارے اسپیکر کا. اچھا, کھیل داس کوہستانی صاحب, آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک بھر میں اب کارروائیوں کا اختیار مل گیا, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے حکومت کو؟ دیکھیں, یہ جو جوان ہیں یہ پاکستان کی جو سلامتی دفاع یا جو ان کا کردار ہے, انہوں نے ہمیشہ ان جوانوں نے قربانیاں دی ہے, جدوجہد کی ہے, ان کو اتنا معقول مواضع باقیوں کی طرح نہیں ملا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کریں, ان کو ان اسکیل پہ لائیں, اور یہ جو سلامتی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا مزید رول کو بڑھایا جائے, تو یہ ایک خوش آئندہ عمل ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے ایک ادارہ جو ہے مضبوط ہوگا. کھیل داس کوہستانی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے, لیکن بریک کے بعد جمعیت علماء اسلام کا اس حوالے سے کیا موقف ہے یہ ہم جانیں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 90 روزہ تحریک کا اعلان کیا جا چکا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جہاں تحریک پہ فوکس کر رہی ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ان ملاقاتوں کا مرکز مولانا فضل الرحمان نظر آ رہے ہیں, کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی ملاقات ہوئی, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ان سے ملاقات کی, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک نے ان سے ملاقات کی. تو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کا کیا مستقبل ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب, کیا کوئی نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے, کیونکہ یہ خبریں گردش میں ہیں کہ سینٹ انتخابات بعد میں مشترکہ امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ کوئی سیاسی اتحاد نہیں بننے جا رہا. یہ جو بات چیت جاری ہے یہ محدود ہے اور صرف سینٹ الیکشن کی حد تک ہے. اس کا معاملہ خیبر پختونخوا میں, اور دو مقاصد ہے اس میں جے یو آئی کے. ایک تو یہ کہ کوئی الزام نہ آئے ایم پی ایز پہ کہ کرپشن ہوئی, کسی لالچ کے تحت ووٹ دیا, تو مل جل کے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جے یو آئی چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹیوں کے مفاد ہوا کرتا ہے, وہ اپنی جو ان کے ذہن میں ایک نشستیں ہیں کہ اتنی نشستیں جو ہے نا ہمارا حصہ بنتی ہیں, شیئر بنتا ہے, تو اتنی نشستیں آ جائیں تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. یہ بات چیت جو جاری ہے وہ اسی حوالے سے جاری ہے. اگر یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے سینٹ انتخابات میں اپوزیشن جماعتیں, تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو طے کیا جا سکتا ہے معاملے کو, مگر اس پہ تمام پارٹیاں اگر ایگری کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں اسی طرح سے طے کر کے اور پھر بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. اس میں ہم کو اپنی آدھی نشست کی قربانی بھی دینی پڑی تھی. ہمارا شیئر جو بنتا تھا 2.5 کا بنتا تھا, مگر وہ ہم نے جو ہے آدھی نشست کی قربانی دی, مگر اس کے باوجود سب کچھ اناپوز ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے, کسی ایک پارٹی کو کوئی اگر اس کو قربانی دینی پڑے اس وجہ سے کہ کوئی تمام ایم پی ایز پہ کوئی ایلیگیشن نہیں آئے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے تبدیلی آئے, تو یہ کسی بغاوت کی طرف اشارہ ہے یا صرف دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی مولانا کی جانب سے؟ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی, اور جس میں جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر انتشار ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ماحول اور بھی بنا ہوا ہے جس میں جو ہے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں.
تو جب تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہوں اور ایک پارٹی کے اندر انتشار ہو، اور تیسری بات اس کے ساتھ یہ ٹیگ کر لیجئے، یہ اٹیچ کر لیجئے کہ ہماری علی مین کے ساتھ کوئی پسندیدگی نہیں ہے. جب پسندیدگی نہیں ہے اور ایسا ماحول ہو تو اس میں آدمی رائے دیتا ہے. یہ ایک سیاسی رائے ہے کہ اگر کسی پارٹی کی باوجود اس کے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں پورے الیکشن کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور وفاق میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی، مگر سٹل چونکہ ان کے پاس یہاں میجارٹی ہے، تو اگر ایسا ماحول ہے جس میں ایک شخص جو ایکسیپٹیبل نہیں نظر آ رہا تو کوئی اور شخص آ جائے. وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو اس کا جو ہے بات چیت کرنے کا انداز، دوسروں کی تصدیق کرنے کا انداز، دوسرا کرپشن. ان کی جانب سے چیلنج بھی دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو الیکشن لڑنے کا، پھر ضیاء الرحمان صاحب نے اس چیلنج کو قبول بھی کر لیا ہے. وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ایکسیپٹ نہ کرے تو بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر فیئر اور فری الیکشن ہو، اس میں بہت اچھے بہت بڑے لوگ ہار بھی جاتے ہیں، بہت عام سے لوگ جیت بھی جاتے ہیں، مگر اصل بات اس میں یہ کہ فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 2024 کا اور 2018 کا الیکشن کتنا فیئر اور فری ہوا ہے. پہلے والے میں جس میں پی ٹی آئی جیتی تھی یا جتایا گیا تھا، اس میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. یہاں پہ جو ہے نا 6 دن جو ہے باقی موبائل سسٹم بھی ختم تھا. تو کبھی کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے تحت اس کے نیچے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اوپر کس کا اعتماد ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب 18 والے الیکشن کا بھی پتہ ہے اور 24 والے الیکشن کا بھی پتہ ہے. اچھا سینیٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں سے بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. تو اگر سینٹ انتخابات ہو جاتے ہیں تو آگے چل کے کیا جمعیت علماء اسلام تنہا سیاست کرے گی؟ ہمارے فیصلے جو ہے کوئی ایک شخص نہیں کرتا. نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ٹی وی پہ بیٹھ کے، نہ کوئی اور شخص جو ہے نا اکیلے کہہ سکتا ہے. جماعت نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور اس وقت کے حالات ہوتے ہیں. جس وقت اب وہ حالات پیدا ہوں گے جماعت کے ادارے فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلوں کی ہم سب پابند ہوں گے. اچھا سینیٹر صاحب، آپ بھی آگاہ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جس طرح کی گورننس اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے اس سے عوام نالا دکھائی دے رہے ہیں، اور گیلپ سروے بھی سامنے آیا ہے جس میں عوام کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے گورننس پر، معیشت پر، اور جو سہولیات عوام کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ امن امان کی حالت تو خیبر پختونخوا میں بدترین ہے ہی ہے، مگر یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑا اس کا کوانٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بلینز آف روپیز، آدھا کروڑ روپے کا تو ایک جو ہے وہ فراڈ ہے. اور وہ سارے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوٹ مچی ہوئی ہے، جس کو مرضی پکڑا دیں، اور پکڑا کے پھر ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن پرسنٹیج دیتے ہوں گے اور واپس لے لیتے ہوں گے. اس طرح کے جب حالات ہوں کسی صوبے میں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اور ہم تو باقی تو سسٹم جو ہے نا وہ فیلئر ہے اس کا. کوئی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اس میں 3 دفعہ ان کو حکومت ملی ہے، اور 3 دفعہ صوبے میں 3 اسپتال ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اگر یہ خود بیمار ہو جائے تو خود جا کے داخل ہو جائے. پورے صوبے میں 3 ہاسپٹل ایسی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے. تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے خیبر پختونخوا میں تو جے یو آئی اس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا. اور مولانا نے یہ البتہ کہا ہے کہ ہم کسی گرانے کے عمل میں، کسی بنانے کے عمل میں فی الوقت شریک نہیں ہیں، اور اس عمل میں چونکہ فی الوقت ہم شریک نہیں ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک سینٹ الیکشن کو اس طرح سے گزارنا ہے جس میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہ لگے، اور ہم اپنے تعداد جو ہے ہم اپنے نمبر جو ہے سیکیور کر سکیں. تو کیا مشترکہ امیدوار سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتیں تو چل رہی ہیں، خورشید شاہ بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، گورنر خیبر پختونخوا بھی ملے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک کی بھی ملاقات ہوئی ہے. مشترکہ امیدوار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر پارٹی کے اپنے امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ ہر پارٹی کا جو ہے نا وہ کوٹا طے کر لیا جاتا ہے کہ تمہارے اتنے وہ ہیں، اور تم یہ ووٹ جو ہے نا فلاں جگہ پہ دے دو، اور اس کی جگہ پہ ہم سے یہ ووٹ لے لو. اور اس طرح سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اکٹھے مل کے الیکشن لڑا جاتا ہے سینٹ میں. باقی پارٹی پالیسی تو ہر پارٹی کی اپنی ہوگی، اور وہ جو ممبرز کو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا. خٹک صاحب والا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تعزیت کے حوالے سے شاید تھا، اس میں کوئی سیاست شاید شامل نہیں تھی.
اگر کوئی سیاسی بات کسی ایسے اکٹھ میں، ایسے اجتماع میں اگر ہو بھی جائے تو ہو بھی جا سکتی ہے، مگر ویسے جو ہے نا اس کا بنیادی مقصد، اس کا پرائمری جو ہے نا آبجیکٹ جو ہے وہ کوئی اور تھا۔ اچھا سینیٹر صاحب، فاٹا انضمام جیسے مسئلے کو ایک بار پھر سیاسی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جے یو آئی کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیے سارے لوگ تو اب جے یو آئی کے موقف پہ آ گئے نا۔ ہم جب اعتراض کرتے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے، اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا ہم پسند آتے تھے، اس وقت نہ اس وقت کی حکومت کو ہم پسند آتے تھے، اور پبلک کا جو ہے وہ ویسے خیر پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھی اس وقت بھی، مگر آج اتنے سال گزرنے کے بعد اب اس کے ریورسل کے چکر میں، مگر یہاں پہ ایک شک پیدا ہوتا ہے، یہاں معاملہ جو ہے نا کہ کہیں جو ہے نا وہ اس میں ان ایریاز میں جو مرج ہوئے ہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جس کو ہتھیانے کا منصوبہ ہے، تو اگر یہ ایسی کوئی اٹیمپٹ ہے تو پھر اس کو اپوز کیا جائے گا۔ اچھا سینیٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس تحریک کا اعلان کیا گیا، اس سے قبل بھی کافی تحریکیں اور احتجاج ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار احتجاج کامیاب ہوگا یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کا موقف ہے؟ اگر صوبہ خیبر پختونخوا کا سی ایم جا کے یہ اناؤنسمنٹ صوبہ پنجاب میں کرتا ہے، جس کی تاریخ یہ ہے کہ کسی سیاسی تحریک میں وہ انہوں نے تحریک وہاں سے نہیں چلی، مذہبی تحریکیں وہاں اس کی ایک تاریخ موجود ہے مذہب سے متعلق معاملات کی، مگر سیاست سے متعلق معاملات کی وہ تاریخ ان کی موجود نہیں ہے، اور وہ بھی جا کے اس ٹائم کو انلارج کر دیتا ہے جو اس کے پارٹی لیڈر نے دی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی سنجیدگی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو جتنی سنجیدہ تحریک ہے وہ اس سے اظہار کر لیجیے کہ جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ تو پہلے بھی کھسک کے جا چکے ہیں، لوگوں کو مروا کے اور پھر میدان چھوڑ کے کھسک گئے، تو جب وہ لیڈر ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ کیا 8 مہینے پہلے خراب تھے اور ابھی اچھے ہو جائیں گے، یا ان کے درمیان کوئی تبدیلی آ جائے گی، اس کے اوپر مجھے ابھی تک شکوک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ جمعیت اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں پیش نظر آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب نے ملاقات کری مولانا فضل الرحمان سے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے ہم۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے اس وقت علی امین گنڈا پور کے خلاف؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کامیاب عدم اعتماد تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف تھا۔ خان صاحب کی جو منفی پالیٹکس، وکٹمائزیشن کی پالیٹکس تھی، تو اس کے اوپر اپوزیشن نے اتحاد کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ کامیاب ہوا۔ اس وقت بھی انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں ایک مہاجرائی کی سیاست ہے۔ سی ایم کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی گورننس سے اپنے لوگوں کو گورننس ایشوز ریزالو کرے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جو وہاں طوفانی بارشیں آئیں تو انہوں نے ایک تو طوفانی بارشیں تو خیر ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، لیکن جو تباہی مچتی ہے وہ اس میں ہیومن انٹرونشن بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کیونکہ دھیان نہیں تھا خیبر پختونخوا کی حکومت میں تو کتنی تباہی آئی ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک جمہوریت کا حصہ ہے اور خیبر پختونخوا میں کافی فرسٹریشن ہے، گورننس وہاں کم ہوتی ہے، پروٹیسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ اگر آپ کو ووٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہر دوسرے دن آپ آ کے اور آپ ڈی چوک کا محاصرہ کریں اور پارلیمنٹ کا محاصرہ کریں، اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی حقوق ان کو دے۔ تو اس لیے اس وقت جو بحث جاری ہے آپ دیکھیں کہ اس میں مولانا، حالانکہ مولانا اپوزیشن میں ہے، لیکن انہوں نے بھی جو جواب دیا ہے وہ انہوں نے اس کو بالکل ہی نیگیٹ نہیں کیا۔ تو آئی ہوپ کہ اب اس میں جو بھی ہے جمہوریت کے تقاضے پورے ہوں گے، جمہوریت کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سینٹ انتخابات میں کوئی مشترکہ امیدوار بھی سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، سینٹ میں بہت ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے پارٹیز آپس میں مل جل کر کینڈیڈیٹس
لے کر آئیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کو بھی پیچھے رکھیں، اور یقیناً حکومتی جماعتیں تو چاہیں گی کہ ان کی میجورٹی آئے تو جو اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ایک بہت پازیٹیو کردار ادا کیا، نہ صرف انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا لیکن انہوں نے اس میں اصلاحات بھی کیے، ایسے اصلاحات جو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ضروری تھے۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ہمارے دونوں لیولز پر ڈائلاگ جاری ہے، اور ہوپفلی کہیں نہ کہیں اتحاد ہوگا مختلف جماعتوں میں، جیسے مشترکہ کینڈیڈیٹس آئیں اور لیگ پولنگ نہ ہو۔ نفیسہ صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی تو ان کی جانب سے ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر سے سامنے آئے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اب وہ تو ڈائلاگ جو ہے وہی اس کو ڈٹرمن کرے گا، اور نمبرز ڈٹرمن کریں گے۔ نمبرز گیم کیا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ نمبرز جو ہے کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی تجویز جو ہے اوبویسلی اگر ان سے ووٹ لینے ہیں تو ان کی تجویز کو غور ضرور کرنا ہوگا، لیکن تو زمینی حقائق دیکھنے ہوں گے کہ آیا پی ٹی آئی کے اندر سے چینج لے کے آنا ہے یا پھر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گی۔ یہ تو زیادہ ہماری وہاں کی جو آپ کو لگتا ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کو لگتا ہے کہ اندر سے تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے، مجھے ابھی علم نہیں ہے وہاں زمینی حقائق کیا ہے، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ اس وقت یقیناً ایک موو ضرور ہے، اور وہ موو بھی اندر سے ہے کیونکہ obviously وہاں کام تو نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا میں، اور لوگ کافی فرسٹریٹڈ ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سیلاب کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تیسری طرف آیا دن اگر حکومتی ریسورسز آپ استعمال کریں گے صرف پروٹیسٹ کے لیے تو پھر فرسٹریشن تو ہوگی۔ تو اس وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیسے کیا کٹ جوڑ ہو رہی ہے، لیکن اب اس وقت تو جو پریزنٹ سٹیٹس ہے وہ یہی ہے کہ جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی نمبرز واضح ہوئے کہ نمبرز گیم کیا ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ چینج جو ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ اچھا نفیسہ صاحبہ، آپ نے جیسا کہ کہا کہ جماعتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں، تو کیا بات چیت کا یہ عمل آگے بڑھ سکتا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت مجھے اب ایک پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پر اور لیول پر ڈائلاگ ہو سکتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہا ہے تو کیا وہ جماعت خود اگری کرے گی کہ ہاں ہمارے خلاف آپ نو کانفیڈنس کریں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت یہی ہے کہ باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات ضرور کر رہی۔ اچھا نفیسہ صاحبہ، یہ بھی واضح کر دیجئے گا، اب فاٹا انضمام پر سیاسی تنقید کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں، ان کو کلیئرفائی کر دیے گا آپ کہ ایسا ہے یا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اب ایک عمل ہوا اور آئین میں اب آپ صرف پھر سے ریورس کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت یہ موو کیوں چل رہی ہے، جبکہ اس وقت ملک کو استحکام چاہیے۔ جو نئے چینجز بجٹ میں آلریڈی بہت سخت احکامات ہیں، اور اس وقت اب پتہ نہیں یہ مولانا صاحب کی شرائط ہے یا کیا ہے، ایک آئینی چینج آیا ہے، اور فاٹا ابھی ضمنی صحیح طرح نہیں ہوا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ فاٹا میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال ہو، اور فاٹا میں جو بھی پرومسز ماضی میں کیے گئے ہیں، فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ترقیاتی منصوبے جو ہیں اس کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کے ایک ایجنڈا میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیسے ہم فاٹا میں جو ہمارے پرومسز تھے وہاں کے کہ اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اس کو صوبے میں انٹیگریٹ کرنا ہے، اور اس کو جو پیکیجز اعلان ہوئے تھے ان کو عمل کرانے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح طرح انضمام تو ہوا ہی نہیں۔ جو بھی پرومسز کیے گئے وفاقی حکومت کو چاہیے، ہم تو یہ ضرور فاٹا کے لیے بات کریں گے
فارمر فاٹا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو واقعی آپ مرج کریں. تو اگر ایسا صرف آئینی ترمیم کریں اور اس کے بعد وہاں روڈ رستے نہ ہو، وہاں امن امان کی صورتحال خراب ہو، وہاں دہشت گردی ہو، تو پھر جس کی بات آپ کریں پھر نیا ڈبیٹ چھڑ جائے گا کہ ایک بار پھر آپ پرانی جو ہے وہ بحال کریں. لیکن کوششیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک پالیسی ڈسیشن ہوا ہے تو اس کو عمل کرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں ترقیاتی منصوبے دیں اور جو وعدے کیے گئے تھے وہاں کے عوام کو ان کو وہ وعدے ہم پورے کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، پروگرام میں ہم نے بات کری کہ پاکستان تحریک انصاف کی 90 روزہ تحریک کیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیا تحریک عدم اعتماد جو کہ خیبر پختونخوا میں لائے جانے کا سن رہے ہیں ہم، وہ کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی. اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اپوزیشن جماعتیں خیبر پختونخوا میں صف آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. سید رضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.